अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स मैजिक किचन HYT। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग उम्रे के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया है। आप लोग को भी ज़ियारत कराऊँगी, देखिए आप लोग भी। Berapa? 3. सफर की दुआ पढ़ेंगे सब मेरे साथ मिलके। जय सब आप लोगों से ये गुजारिश है कि अब आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। आपस में बातें करना, मोबाइल से बातें करना या दाएं बाएं बाहर देखना, ये नहीं करना, क्योंकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो बात समझ में आएगी। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ ना हुई, घूम के आ जाएंगे, जाने का फायदा नहीं होगा। और हमारे रास्ते में 3 पहाड़ आएंगे। इन पहाड़ों की ज़ियारत की जाती है, इन पहाड़ों पे चढ़ा नहीं जाता। जैसे जबले सौर है, जबले रहमत है और जबले नूर है। इन पहाड़ों की ज़ियारत की जाती है क्योंकि ये ऐसे पहाड़, इनके जाने के लिए अलग से एक दिन एक पहाड़ के लिए होता है। एक दिन में एक पहाड़ पे जाके आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। तो गुजारिश है कि आपने तवज्जो मेरे तरफ रखनी है और मेरे साथ रहना है। होटल में चलने से पहले कोशिश की जाती है कि अपने सब हाथियों को लेके चलें, और अगर होटल में सबको लेके जाने की कोशिश कर दें और अगर ज़ियारतों में आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि जिस शहर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया, प्यारे आका अलैहि सल्लम जब तशरीफ लाती, यहाँ जुल्म सितम की एक आंधी चल रही थी। गरीब की कोई जिंदगी न थी, मस्कीन का कोई सहारा न था और यतीमों का माल खाया जा रहा था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे। प्यारे आका अलैहि सलाम ने जब देखा तो फरमाया, है लोगों, ये बच्ची जब बेटी है तो रहमत है, और जब माँ होगी तो इसके कदमों के नीचे जी, पीछे वाले क्या कहते, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां, बेटियों वाले तवज्जो करना, बेटियों वाले जिनकी बेटियां वो तवज्जो करना, बिशारत सुनाने लगा हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसकी 3 बेटियां हुई, अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत की, निकाह कर दिया, अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत की, निकाह कर दिया, अल्लाह ने जन्नत में उनके वालिदैन का घर बना दिया। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां, उसके लिए क्या हुक्म है? तो प्यारे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उसका भी जन्नत में घर बना दिया। मेरे अजीजों, प्यारे आका मक्का में लोगों को दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, लोगों को बुलाया, ऐ लोगों, मैं एक कलमा ऐसा जानता हूँ, एक बात ऐसी जानता हूँ, अगर तुम लोग मेरी बात को मान लोगे, अरबो अजम के सरदार बन जाओ। कुफारे मक्का ने ये बात सुनी, कहने के वाह 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 वाह, हमारे भतीजे क्या खूब था। एक नहीं 10 बातें मानने के लिए तैयार है, न लड़ाई न झगड़ा न फसाद में सरदार बन जाए। और हमें क्या 2 पत्थर नजर आ रहे हैं, एंड पे लास्ट पे 2 पत्थर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट के ऊपर, सब देख रहे हैं ना।
اس پہاڑ کا نام جہاں کھڑے ہیں یہ سارا جبل سور ہے، اور اس کے اوپر جو چوٹی ہے ان کے لاسٹ جو 2 پتھر نظر آ رہے ان کے درمیان سے راستہ ہے، اس پتھروں کے درمیان سے راستہ، جب گاڑی یو ٹرن کر کے آئے گی نا پھر بھی نظر آئے گا ہمیں، اس راستے سے گزر کر 15-20 قدم اور آگے جانا، 15-20 قدم چل کر اور آگے جائیں گے، وہ غار کب آئے گی بالکل اوپر نظر نہیں آتی، وہ 15-20 آگے جا کے وہ نیچے گرام کو پلاتے ہیں اور باہر کی حالات احوال بتلاتے ہیں کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب تھوڑا سا حالات ٹھنڈے ہوتے ہیں، باتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر پیارے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ چڑھنے کا یہی رستہ ہے، وہ دیکھو کچھ لوگ چڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، کچھ لوگ چڑھتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ لوگ صرف پہاڑ پہ چڑھیں گے، کوئی اور زیارت نہیں کر سکتے، الگ سے بیٹھ کے آنا پڑتا ہے، زیارت کے لیے آنا پڑتا ہے، اور یہاں سے چڑھتے ہوئے بالکل اینڈ پہ جانا ہے، اور یہ پورے 1 دن کا معاملہ ہے۔ میں گاڑی میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ہم نے جبل سور کی زیارت کی، سب کہہ دو الحمدللہ۔ میرے عزیزو یہ مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ میرے پیارے آقا علیہ السلام 3 دن 3 رات قیام فرمایا، جس کے بارے میں آج تک ہم نے سنا تھا۔ ہمارے علماء کرام ہجرت کے موقع پہ جو بیان فرماتے ہیں، ہجرت کے موقع پہ جو باتیں کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے جبل سور، غار سور کے بارے میں، تو یہ وہی پہاڑ ہے، یہ مکے کا بڑا پہاڑ ہے، اور اس کی اونچائی تقریباً 5,500 فٹ ہے۔ چڑھنے کے لیے 2.5-3 گھنٹے، اگر کوئی چڑھنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے پاؤں میں جو چپل آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ چپلیں نہیں چلیں گی، اس پہ چڑھنے کے لیے شوز لینے ہوں گے، کیونکہ چپل پہن کے گیا، یہ پہاڑی رستہ ہے، سٹیپ بنے ہوئے نہیں ہے، سیڑھیاں نہیں ہیں، چڑھنا ہے، پاؤں پھسلا، جوتا ٹوٹا، ننگے پاؤں نہ اوپر جانے کا نہ نیچے آنے کا، مشکل ہو جائے گا، اس لیے شوز پہن کے جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی پھر ہم میں دیکھنا کوئی بیمار آدمی ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، اور جن کے ساتھ چھوٹا بچہ ہو، یہ لوگ ہرگز ہمت نہ کرے، نہیں جا سکتے، نہیں اوپر جا سکتے، نہیں ہمت ہو سکتی۔ یہ تو پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمت تھی، یہ انہی کی شان تھی، انہی کی محبت تھی کہ پیارے آقا کو مطلب میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ہمارے بسوں کی بات نہیں۔ تو میرے عزیزوں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پھر جانا ہے، پانی کی 2-4 بوتلیں ساتھ لے کے جانا ہے، کچھ کھجوریں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں پہاڑ شروع ہو چکا ہے، کہ اوپر چل رہے ہیں ہم، یہ سارا جتنے ہوٹل نظر آ رہے ہیں یہ سارا علاقہ جبل سور ہے، ہم جبل سور کے اوپر چل رہے ہیں۔ جب گاڑی تھوڑی آگے جائے گی وہ 2 پتھر دوبارہ نظر آئیں گے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں جسے جب آپ حج پہ آؤ گے انشاءاللہ ان خیموں میں آپ نے قیام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان خیموں میں پتہ کتنی جگہ ملتی ہے جی 1.5 فٹ تقریباً، جتنی قبر میں جگہ ہوتی ہے، جتنی قبر میں جگہ ہوتی ہے۔ اور جب قبر کا نام آتا ہے نا ہمارے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، کیونکہ مرنے کو دل نہیں کرتا نا۔ جی ایسا لگایا دنیا میں مرنے کو مسلمان بول گئے، ہمیں موت یاد نہیں ہے اس لیے ڈر لگتا ہے۔ میرے عزیزو ہمارے پاس اعمال نہیں نا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما اور ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ بھائی صاحب یہ اسٹیشن آ گیا، اس اسٹیشن کے سیدھی ہاتھ میں دیکھو سب لوگ، اس اسٹیشن اسٹینڈ کے اوپر ایک وادی آئے گی، ایک علاقہ آئے گا، وہاں یہ ٹوپی والے خیمے ختم ہو جائیں گے، دور سے لال بلڈنگ ایک نظر آئے گی، چھوٹی سی لال سی بلڈنگ ہوگی، ہاسپٹل لال امن ہوگا، وہاں سے لے کے الٹے ہاتھ میں یہ پہاڑ، یہاں تک یہ عذاب والی جگہ ہے جہاں پر ہاتھیوں کا لشکر ہلاک ہوا تھا۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، یہ دیکھو اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھو سارے، وہ سامنے یہ ٹوپی والے خیمے ختم ہو گئے، وہ سامنے لال بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس لال بلڈنگ سے لے کے وہ سامنے لال بلڈنگ سے لے کے یہاں تک یہ ساری ایک عذاب والی جگہ، ہاتھیوں کا لشکر یہاں پر ہلاک ہوا تھا، اللہ کا عذاب یہاں پر آیا تھا۔ اب ہم اس جگہ سے نکل چکے ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے مینا کی وادی میں۔ یہ حج کی پوری ترتیب بتا رہا ہوں میرے حاجی صاحب، یہ توجہ سے دیکھیں گے، یہ مینا کی وادی ہے، یہاں ہم نے قیام کرنا ہے۔ اس جگہ ایک زیارت ہے، توجہ سے سننا، سونا نہیں جو سونے والے بھائی اٹھا دیں، ساتھ والوں کو اٹھاؤ،
یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جس جگہ لٹایا تھا. اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھو بھائی, گاڑی کو روکے گا انشاءاللہ دکھانے کے لیے. الٹے ہاتھ پہ دیکھو, وہاں پہاڑ کے اوپر ایک, الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا مینار نظر آئے گا. جو پیلی بلڈنگ کے سامنے دیکھو, وہ پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا مینار نظر آ رہا ہے. دیکھو سامنے, دیکھو وہ سامنے پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا مینار. آگے سے دیکھو, آگے سے مجھے دیکھو, وہ پہاڑ کے آپ نے ادھر سے دیکھو چھوٹا سا مینار. پیچھے والے سارے ایک دوسرے کو دکھا دیں, ایک دوسرے سے تعاون کرے, سب کو دکھا دینا ایک دوسرے کو. ہماری اماں جان جو بیٹھی ہیں, بزرگ بیٹھی ہیں, ان کو بھی دکھا دے. جی سب نے دیکھ لیا بھائی, دیکھنا ہے باقی میں نے بتانا ہے. دیکھ لیا سب نے ایک دفعہ, پیچھے والے دیکھ چکے سارے بھی ایک دفعہ. جی الحمدللہ خلاص. جی اب توجہ میری طرح میرے بھائیوں, اب وہ چھپ جائے گا, گاڑی پل کے نیچے سے گزرے گا, چھپ گیا ہو. یہ وہ مقام ہے جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اس جگہ پر لٹایا تھا, اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی, ایسا توجہ میری طرف, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. اگر اس دن اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ہم کیسے اپنے بیٹوں کو ذبح کریں؟ اللہ جانتے ہیں, اللہ قربانی مانگتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جنت سے مینڈا لے کے آئے, مینڈے کو چھری کے نیچے ڈالا, چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالا. اللہ نے حکم دیا, چھری چلی, مینڈا ذبح ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی, جب دیکھا مینڈا ذبح ہو چکا ہے, بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے. سب کہہ دو اللہ اکبر. بھائی صاحب یہ پہلی قربانی, آج تک آپ کہتے ہیں نا ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں, یہ ہے وہ سنت ابراہیمی جس جگہ وہ آج اپنے مینارے والے کو دیکھا. ایک بات کہنے لگا, ذرا توجہ سے سنیں گے, تیار ہے سننے کے لیے سارے؟ زندگی میں جب بھی قربانی کرنے لگو گے یہ مینارہ آپ کی آنکھوں میں نظر آئے گا. عید کے موقع پہ ہمارے علماء کرام جب بیان فرمائیں گے نا, اس مینارے کے بارے میں بات چلے گی تو یہ مینارہ ہماری آنکھوں میں نظر آیا کرے گا. بتائیں گے کہ سنت ابراہیمی کہاں ادا ہوئی ہے, تو یہ سارا منظر آپ کی آنکھوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد میرے عزیزو, اب ہماری دو زیارتیں کٹھی آ رہی ہیں, ایک مسجد خیف, دوسرے جمرات. یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دونوں زیارتیں آنی ہیں, آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. وہ 4 مینار والی مسجد ہے, انڈیا میں بھی ہے نا, حیدرآباد میں 4 مینار والی مسجد, یہاں بھی 4 مینار والی مسجد ہے. یہ سال میں صرف 5 دن کھلتی مسجد, سال میں صرف 5 دن کے لیے اس مسجد کو کھولا جاتا ہے. اس کے بعد مستقل طور پہ یہ مسجد بند کر دی جاتی ہے. آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں بھائی, گاڑی کو ایسا کریں گے انشاءاللہ آپ کو دکھانے کے لیے. اب دیکھو یہ 4 مینار والی مسجد آ چکی ہے. یہ 4 مینار والی مسجد اس ہوٹل کی بیک سائڈ پہ آ گئی ہے. دیکھو یہ 4 مینار والی مسجد, مسجد کا نام مسجد خیف ہے. یہ چاروں مینار نظر آ رہے ہیں, یہ مسجد خیف ہے. یہ سال میں صرف 5 دن کھلتی ہے, اس کے بعد مستقل بند ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھو 3 اندھیرے والی بلڈنگ ہے, اس کے اوپر وائٹ چھتری ہے. مسجد سے آگے 3 اندھیرے والی بلڈنگ, اوپر وائٹ چھتری نظر آ رہی ہے. یہ وائٹ چھتری ہے, اس کے نیچے 3 شیطانوں کی جگہ ہے, پہلے چھوٹا, پھر درمیانہ شیطان, پھر بڑا شیطان. اور حج والے دن ہم سارے بڑے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے, کہہ دو انشاءاللہ. اور شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنانی ہے نا, کیوں بھائی ویڈیو بھی بنانی, تصویریں بنانی ہے؟ نہیں بھائی, وہ ہمارا دشمن ہے. جی بستی ہے, یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے, یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. دنیا میں سب سے بڑی خیموں کی بستی یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. جیسے اب ہم جا رہے ہیں جبل نور کی طرف, اب ہم جا رہے ہیں جبل نور کی طرف. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان خیموں میں حج کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما. جی سب توجہ اب میری طرف, اب ہم جا رہے ہیں جبل رحمت کی, جبل نور کی طرف. اس نام غار ہرا ہے. اسی غار کے اندر پیارے آقا کی جب عمر 40 برس ہوئی تو طبیعت میں تنہائی آئی. دل چاہتا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے, تو گھر سے کھانے پینے کا سامان لے کے آ جاتے, اس پہاڑ پہ آ کے بیٹھ جاتے, اللہ کو یاد کرتے. کئی دن اس پہاڑ پہ بیٹھے رہتے, اللہ کو یاد کرتے رہتے. کئی دن اس پہاڑ پہ بیٹھے رہتے. اسی پہاڑ پہ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے.
یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر صورت الگ ہے. قرآن پاک کی پہلی وحی اسی پہاڑ پہ نازل ہوتی ہے اور اس پہاڑ کی اونچائی تقریباً 24-2500 فٹ ہے. گھنٹہ سوا گھنٹہ چڑھنے میں لگتا ہے اور آنے کا طریقہ وہی ہے جو غار ثور پہ آنے کا طریقہ ہے. جیسے غار ثور پہ آتے ہیں اسی طرح اس پہاڑ پہ بھی آتے ہیں اور اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے صبح آنا ہے یا ظہر کے بعد آنا ہے. چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں آنا. صبح آئیں گے یا ظہر کے بعد آئیں گے. تو میرے عزیزو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہم اس پہاڑ کی طرف آئے اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے آنا ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, تاکہ اس وقت تک فارغ ہو جائے. البیک ابھی چالو نہیں ہوا, اس وقت البیک چالو نہیں ہوتا, 11 بجے کے بعد چالو ہوتا ہے. یہ جبل نور ہے, اس علاقے کو جبل نور کہا جاتا ہے. اس پورے علاقے کو جبل نور کہا جاتا ہے. جبل نور غار ہرا. اب ایک پہاڑ آگے میدان آنا ہے جس میدان کو میدان عدل کہتے ہیں. میدان عدل یہ وہ میدان ہے جس میدان کے اندر پہلے زمانے میں کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ایک دوسرے کو قتل کر دیتا. کوئی لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتا تو قتل کے بدلے میں قصاصاً اس آدمی کو اس میدان میں لا کے قتل کیا جاتا. ہمارے سیدھے ہاتھ میں آنے والا ہے. وہاں ٹیکسی وہاں گاڑیاں کھڑی ہیں, کرینے کھڑی ہوئی ہیں, بڑی ایک مسجد نظر آئے گی. تو کوئی قتل کرتا تو قتال میں قصاصاً اس آدمی کو اس میدان میں لا کے اس کی گردن اڑا دی جاتی. اس میدان میں لا کے اس آدمی کی گردن اڑا دی جاتی, قصاصاً اسے قتل کر دیا جاتا. تو میدان کا نام ہے میدان عدل. انصاف والا میدان, انصاف والا میدان ہے. اس میدان کو کہتے ہیں میدان عدل. یہ میدان آ چکا ہے. بڑی مسجد اس کے اندر ہے. کھلی کی جاری لگتی, سب کے سامنے اس کی گردن اڑا دی جاتی. سب کے سامنے اس آدمی کی گردن اڑا دی جاتی. اس میدان کو میدان عدل کہتے ہیں. کوئی چوری کرتا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے اس میدان میں. کوئی زنا کرتا اس کو سنسار کر دیا جاتا. ان لوگوں کو اسی میدان میں سزا دی جاتی تھی. اس میدان کو میدان عدل کہتے ہیں. یہ میدان میدان عدل ہے. اسی میدان کے اندر سزا پانے والے لوگ آگے قبرستان, آگے اس قبرستان کہتے ہیں مقبرہ عدل. اس قبرستان کو کہتے ہیں مقبرہ عدل, انصاف والا قبرستان. اسی قبرستان کے اندر ان سزا پانے والے لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا. یہ ہمارے ساتھ ہے, اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف قبرستان آ چکا ہے. جی ہمارے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ قبرستان آ چکا ہے. اس قبرستان کو مقبرہ عدل کہتے ہیں. یہ وہ قبرستان ہے جسے مقبرہ عدل کہتے ہیں. یہاں پر وہ لوگ دفن کیے جاتے تھے جو میدان عدل میں قصاص میں سزا پاتے اور اس میدان میں ان کو دفن کیا جاتا. جو صحابہ کرام کا اوپر بڑا ہے, اوپر سے دیکھیں گے وہ بڑا نظر آئے گا آپ کو. وائٹ دیوار بنی ہوئی ہے, اسی اوپر تمام صحابہ کا قبرستان. یہ دیکھیں جنت رمالہ شروع ہو چکی ہے. سیدھا دیکھو جنت رمالہ. یہ نیچے عام چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہیں, نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر وائٹ پڑے نظر آ رہی ہے عام مسلمانوں کا قبرستان. وہ اوپر وائٹ دیوار نظر آ رہی ہے تھوڑا سا اوپر, اور اس سے اوپر صحابہ کا قبرستان ہے. اوپر وائٹ دیوار ہے, وہاں اوپر صحابہ کا قبرستان, نیچے عام مسلمانوں کا. یہ قبری کے بعد قبرستان بھی ہے اور ایک مسجد بھی ہے. قبری کے بعد ایک قبرستان ہے, اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے. یہ دیکھیں قبرستان, یہ بھی جنت رمالہ ہے. اور یہ مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے, آگے مسجد نظر آئے گی روڈ کے اوپر, مسجد کا نام ہے مسجد جن. مسجد جن ہے مسجد کا نام, مسجد جن ہے. یہ آپ کسی بھی آتے ہیں مسجد جن ہے. یہاں پیارے آقا جنوں کو دعوت دیتے تھے, جنہوں نے اسلام قبول کیا اس مسجد والی جگہ پہ, تو وہاں پر مسجد بنا دی. مسجد کا نام رکھ دیا مسجد جن. مسجد کا نام رکھ دیا مسجد جن. جی آپ کسی بھی آتے ہیں مسجد آئے گی, اس کا نام رکھ دیا مسجد جن. اس کا نام رکھ دیا مسجد جن. اور اسی مسجد کے ساتھ ہی اس مسجد والی جگہ پہ یہاں پر جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہوتی ہے, جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہوتی ہے, اور مسجد کا نام رکھ دیا مسجد جن. اور اس مسجد کے آگے ایک مسجد آتی ہے مسجد الفتح. جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے اس مسجد والی جگہ پہ لہرایا گیا, تو نشانی کے طور پہ وہاں مسجد بنا دی گئی. مسجد کا نام رکھ دیا مسجد الفتح. مسجد الفتح آگے آپ دیکھیں گے, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ مسجد آئے گی. روڈ کے سیدھے ہاتھ پہ مسجد فتح ہے, روڈ کے الٹے ہاتھ پہ مسجد شجر آئے گی. جس جگہ پیارے آقا لوگوں کو دعوت دے رہے, لوگوں نے کہا میں کوئی نشانی دکھائیں, معجزہ دکھائیں. پیارے آقا علیہ السلام نے
एक पौधे को इशारा किया, खजूर का पौधा, उसको इशारा किया, वो जमीन चीता आका के कदमों में आया, गवाही दी, फिर इशारा किया, वापस चला गया। जिस जगह वो पौधा था वहां मस्जिद बना दी, मस्जिद का नाम रख दिया मस्जिद शजर, झाड़ वाली मस्जिद। उल्टे हाथ पे कोने पे मस्जिद शजर आएगी, सीधे हाथ पे मस्जिद फता आएगी। जी आपके सीधे हाथ पे मस्जिद फता आ गई, उल्टे हाथ पे मस्जिद शजर आ गई। सीधे हाथ पे देखेंगे तो मस्जिद फता देख रहे हैं, ये सामने मस्जिद फता है। उल्टे हाथ पे मस्जिद फता है, शजर है, मस्जिद शजर है। हमारी गाड़ी घूम रही है, मस्जिद शजर नजर आ रही है आपको, ये मस्जिद शजर है। जी मस्जिद शजर आपको उल्टे हाथ की तरफ आएगी, मस्जिद शजर। अबू कुबैस पहाड़, ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ पे जो मक्के दुनिया में सबसे पहला पहाड़, उसका नाम है अबू कुबैस पहाड़। इसी पहाड़ के ऊपर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का घर मुबारक भी है दूसरी साइड पे, और इसी पहाड़ के पत्थरों से सबसे पहले बैतुल्लाह को बनाया गया। और यही वो पहाड़ है जिसके ऊपर खड़े होकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे। सामने देखो आपके सीधे हाथ पे पहाड़ नजर आ रहा है, सामने देखो आपके सीधे हाथ पे पहाड़ नजर आ रहा है, इसका नाम है अबू कुबैस पहाड़। ये सामने आपके सीधे हाथ पे पहाड़ नजर आ रहा है, इसका नाम है अबू कुबैस पहाड़। इस पहाड़ का नाम है अबू कुबैस पहाड़। आपके सीधे हाथ पे ये जहाँ मशीनें नीचे लगी हुई हैं, ऊपर पहाड़ है, इसका नाम है अबू कुबैस पहाड़। ये नीचे मशीनें लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पहाड़ है, इसका नाम है अबू कुबैस पहाड़। मक्के का बल्कि दुनिया में सबसे पहला पहाड़ है अबू कुबैस पहाड़। जी आई साहब, किसी ने मुझसे बकाया लेना हो या देना हो तो अभी मैं आपके साथ